एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पिम्स में 14 नौमौलूद बच्चे आतिशज़दगी में झुलसकर जा बहक। वालिदैन पर क़यामत टूट पड़ी। पीपल्स पार्टी का वफाकी वजीर सेहत के इस्तीफे का मुतालबा। इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में इतना बड़ा वाक़या, गफलत, बद इंतजामी या लापरवाही, जिम्मेदार आखिर कौन? वफाकी वजीर सेहत ने भी सानिया पिम्स पर खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वजीर आजम मेरे बॉस है, वो फैसला कर सकते हैं। जो भी गलती का मर्तकब हुआ इसे छोड़ेंगे नहीं। माजी में नौमौलूद बच्चों की चोरी के वाकयात की वजह से दरवाजा बंद था। वफाकी वजीर सेहत की हादसे के बाद मीडिया से गुफ्तगू, इस इंतहाई अफसोसनाक सानिया पर आज प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ का पिम्स हादसे पर एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड महमूद अहमद को सेक्रेटरी सेहत का चार्ज दे दिया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी के लिए साबिक सेक्रेटरी शाहिद खान की सरबराही में कमेटी कायम। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर हादसे के मुतल्लिक सहाफियों के सवालात का जवाब ना दे सके। सदर जरदारी और मियां नवाज शरीफ का अलमनाक हादसे पर इजहार अफसोस। क्या आने वाले दिनों में वजीर आजम कोई बड़ा एक्शन लेंगे? इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर सेहत और MNA अब्दुल कादिर पटेल। इसके अलावा पिम्स और पाकिस्तान के अस्पतालों में नागहानी वाकयात से निमटने के लिए क्या SOPs होती हैं? फायर फाइटिंग सिस्टम क्या हर अस्पताल में मौजूद होता है? हंगामी हालात में मरीजों को अस्पताल बिल्डिंग से बाहर निकालने के लिए कोई अलहदा रास्ता और इंतजामात मौजूद होते हैं? मरीजों को शिफ्ट करने के लिए क्या इमरजेंसी इकदाम किए जाते हैं? पिम्स के इस अफसोसनाक वाकये में क्या गलतियां हुई? अस्पतालों में सेफ्टी इंतजामात पर बात करने के लिए मुमताज न्यूरो सर्जन और पिम्स में न्यूरो सर्जरी के साबिक सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुज़्ज़मा हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त साबिक वफाकी वजीर सेहत और MNA अब्दुल कादिर पटेल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम। मेहरबानी। कादिर साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, दिल दहलाने वाला वाकया जो है वो इस्लामाबाद में पेश आया। कहीं किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की जो है वो बात हो रही है। यहाँ का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल पिम्स, यहाँ पर ये वाकया पेश आता है जिसमें 14 न्यू बॉर्न बेबीज जो है उनकी जान चली जाती है आग लगने की वजह से। आपके ख्याल में किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए और क्या राइट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए? भी सबसे पहले तो इस दिलसराश वाक़े ने आज सारा दिन पूरे पाकिस्तान का जो है वो एक शोक में तब्दील कर दिया। हालांकि एक बड़ा मजहबी खुशी का दिन था। तो आप यकीन करें कि इस्लामाबाद हो या कराची, पेशावर हो या कोयटा, हर तरफ एक शोक का माहौल। क्योंकि 14 बच्चे, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए। हम दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन उनके गम का एहसास बिल्कुल मैं समझता हूँ 5% या 2% भी हम नहीं कर पाएंगे, जिनके नौमौलूद बच्चे इस तरह झुलस गए और वो उनसे महरूम हो गए। दूसरा सवाल आपका ये था कि ये गलती है, कोताही है, या तो ये सारी चीजें हैं इसमें। असल में हेल्थ जो है और हेल्थ मिनिस्ट्री और इसके जो शोबे हैं मुख्तलिफ, ये इतने सेंसिटिव होते हैं। तो मुझ पर जब ये जिम्मेदारी रही है तो बखुदा मैं ऐसा समझता था कि शायद मुझ पर कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है, और वो के सोते में भी आंखें खुली रखनी पड़ती थी कि कुछ ना कुछ खुदा करे कुछ ना हो जाए। क्योंकि किसी बॉर्डर से कोई बीमारी किसी मरीज के जरिए, किसी पैसेंजर के जरिए ना आ जाए, कोई किसी अस्पताल में कोई वाकया ना हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाए और हम उसके लिए पूरी तरह तैयार ना हो। तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है हेल्थ मिनिस्ट्री का। और ये कोविड और वबाई अमराज और ये सारी चीजें और ब्रेकआउट हो जाता है मुख्तलिफ बीमारियों का, जरासीम का। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है और इसको बहुत ज्यादा बारीकी से देखने की और हर वक्त देखने की जरूरत रहती है। जो मैं समझता हूँ उस पर तवज्जो की कमी की वजह से जो है आपको ये वाकयात देखने को मिले, जो कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का दिल हिला के रखा।
قادر صاحب یہ بتائیے گا کہ واقعی بہت سینسٹیو میٹر ہے، ہیلتھ کا معاملہ ہے، اس پہ وزیر اعظم انکوائری کمیٹی بناتے ہیں، انکوائری ہوتی ہے، جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے، بٹ ان دا مین ٹائم کیا آپ کے خیال میں ایک مورل رسپانسبلٹی ہوتے ہوئے، ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی ہوتے ہوئے جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ فار دا ٹائم بینگ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں اس پوزیشن سے، جب تک کہ انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، جب تک کہ یہ معاملہ جو ہے اس کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا؟ تو یہ مورل رسپانسبلٹی بھی تو منسٹرز پہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، بڑی آئیڈیل بات ہے، پر انفارچونیٹلی اس کی پاکستان میں کوئی مثال ابھی تک ملتی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اگر کہ یہ پورا اسٹرکچر ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سیکرٹری کو کس کیپیسٹی میں وہاں سے ہٹایا گیا ہے۔ آپ کا ای ڈی ابھی تک موجود ہے، اور سب سے اہم آدمی جس کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا، جو کہ منسٹری سے ہاسپٹل ڈیل کر رہا ہے، وہ ہوتا ہے جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے وہ ہاسپٹلس کا، پمس کا۔ اچھا، تو اس کا الگ ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے، وہ رپورٹ کرتا ہے ٹو دا منسٹر اینڈ سیکرٹری، اور وہ ای ڈی اور منسٹر اینڈ سیکرٹری کے درمیان برج ہوتا ہے جی۔ تو ان کو بھی میرے خیال میں کچھ نہیں کہا گیا، آپ نے سیکرٹری کو ہٹا دیا ہے کہ بس اس پہ شاید اطمینان ہو جائے گا لوگوں کو۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح نہیں ہے۔ پمس جو ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس پہ بہت زیادہ لوڈ ہے، لیکن اس کو مینج کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ہفتے میں 1-2 وزٹ منسٹر کے لازمی ہوتے ہیں، ادروائز یہ سارے جو ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پہ وہاں دروازہ بند کر کے کوئی گارڈ کھڑا ہونا چاہیے تھا تو وہ تالا لگا کے کوئی چلا ہی گیا، اس کو پتا ہے کوئی چیک کرنے نہیں آئے گا، تو پھر بچے اندر جھلستے رہے۔ اور ایسی کون سی چیز اندر ایسے بچوں کے وارڈ میں رکھی جائے جو پھٹ سکتی ہے، جلا سکتی ہے، جل سکتی ہے؟ یہ مطلب بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت توجہ دینی چاہیے تھی، اور شاید نہیں دی گئی، تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ جی پٹیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ سے کو ہم نے آج اس لیے بھی ریکویسٹ کیا کہ آپ خود میرا خیال ہے 1.5 سال جو ہیلتھ منسٹر رہے ہیں، اور پمز آپ کے اس میں رہی ہے، آپ کی نگرانی میں رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 1.5 سالوں میں آپ نے بتایا تو کچھ یہ چیلنجز تھے، لیکن یہاں پر یہ شکایت یہ کبھی بھی دور نہیں ہو سکی؟ آج تو چلے وہاں پہ اتنی بڑی یہ ٹریجڈی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فوکس ہو گیا زیادہ، ماضی میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، آپ نے بھی کچھ چیلنجز کوئی فیس کیے تھے ان کو 1.5-2 سالوں میں جب آپ یہ ہیلتھ منسٹر تھے؟ وہاں پہ لابینگ، گروپنگ بتایا جاتا ہے، 4 کے قریب کوئی پاورفل گروپس ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے برتری کے لیے، ایک دوسرے سے پاورز لینے کے لیے۔ ہاؤ ڈیڈ یو مینیج اٹ سر؟ آپ کا 1.5 سال کیسا تھا؟ تو بھائی یہ چیلنجز سارے اپنی جگہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے کام کے ساتھ بھی انصاف کرنا پڑتا ہے نا۔ مسئلہ یہ کہ میں ہر تقریباً اگر ہفتے میں آئیڈیلی 2 بار تو ضرور جاتا تھا، پھر اچانک جاتا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی ان میں پیدا ہوتی ہے۔ گروپس اپنی جگہ موجود ہے، پاور جو ہے کھچاؤ بھی ہر طرف رہتا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہو، طاقت ہو، لیکن جب ہیلتھ کا مسئلہ آتا ہے تو ان سب کو آپ کو دبا کے رکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا، ہم یہ کسی گروپ کے آگے دبنے والے نہیں ہیں، کسی لابنگ کے آگے دبنے والے نہیں ہیں، عوام کی ہیلتھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے، مائکرو مینجمنٹ تک جانا پڑتا ہے، اور آپ کو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے۔ آپ ایک بات دیکھیے رؤف بھائی، جو میں 16 مہینے رہا ہوں ہیلتھ منسٹر، تو اس دوران میں نے پولیٹیکلی ایکٹیویٹیز اپنی تقریباً میری ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ذمہ داری اتنی آ گئی تھی کہ میں بحیثیت ہیلتھ منسٹر کوئی سیاسی زیادہ تقاریر بھی نہیں کر رہا تھا، نہ سیاسی بیانات دے رہا تھا، کیونکہ 24/7 آپ کو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا، اپنے بارڈرز ہیلتھ سیکورٹی سے لے کے، بارڈرز سے لے کے اپنے ہاسپٹل جو یہ ساری چیزیں، پھر ڈرائیو ہے، دواؤں کی قلت نہ ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسپرین ختم ہوئی تھی تو ہم نے اس کا بھی فوری طور پہ حل ڈھونڈ لیا کہ جو ہے وہ پیراسیٹامول جو ہے وہ شارٹ ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں آتی رہی، لیکن آپ کیونکہ ان رہتے ہیں 24 گھنٹہ، تو الحمدللہ اللہ نے کیا کہ ہم نے اس دوران 2 سیلاب بھی آئے، اس میں بھی ہم نے کافی آپ دیکھے کہ ان سیلابوں میں وبائی امراض بھی نہیں پھوٹنے۔ پٹیل صاحب آپ یہ بات کہہ تو نہیں رہے کہ اس کی پولیٹیکل کنسیڈریشن ہوگی، آپ کے کولیگ ہیں صاحب، ظاہر ہے بندے کو تھوڑا سا بھرم یا تھوڑا سا وہ خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں، جو ریسپانسبلٹی تھی، جو برڈن تھا ذمہ داری کا، جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں کہ کیا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی دینے میں، کام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو بھائی
میرے خیال میں دیکھیں منسٹر جو ہیلتھ ہوتا ہے نا اس کو اس بجائے بیکار کے دیگر مباحثوں میں یا پولیٹیکل بحث میں یا ہر وقت ٹی وی شو، آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے اس دوران کوئی ایک چینل پہ ٹی وی پروگرام نہیں کیا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، اور میں کسی پولیٹیکل مباحثوں پہ نہیں ہوا چلتا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں تھوڑی بہت بات کوشش کرتا ہوں گورنمنٹ اسمبلی میں کر لوں، لیکن اس دوران مجھ سے نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میری پوری فوکس اس طرف تھی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ چیلنجز ہر وقت ہوتے ہیں لیکن آپ کو اس سے ہر وقت نمٹتے رہنا ہوتا ہے، یہ کنٹینیو جاب ہوتی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے موجودہ جو ای ڈی ہیں ڈاکٹر عمران رانا صاحب شاید وہ انستھیزیا کے ہیں، کچھ لوگوں نے اس پہ کوشچن کیا ہے کہ کیا ڈاکٹر نے ہی ای ڈی لگنا ہوتا ہے؟ ایک مینیجریل پوزیشن ہے، مینیج کرنا ہوتا ہے، ایک اچھا آپ کو ہاسپٹل کو مینیج کرنے کے لیے بندہ چاہیے ہوتا ہے، یا آپ کو ڈاکٹر چاہیے ہوتا ہے؟ آپ تو رہے ہیں کیونکہ منسٹر، تو آپ کے سامنے کبھی اگین یہ ایشو نہیں آیا کہ جناب کے ہاسپٹل کا جو سربراہ لگانا ہے اس کے لیے مینیجریل کوالٹیز چاہیے یا اس کے لیے ڈاکٹر والی کوالٹیز چاہیے؟ کبھی آپ کو بھی اس پہ کوئی بحث مباحثہ ہوا؟ کیونکہ موجودہ تو بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی ان کے پاس مینجمنٹ کا تجربہ آئی ڈونٹ نو کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس شاید نہیں ہے، جس کا ہمیں نظر بھی آ گیا ہے، وہ سامنے بھی ہے ہمارے۔ بھائی سب سے پہلے تو اس میں آپ مجھ پہ بڑی تنقید ہوئی تھی نا جب میں ہیلتھ منسٹر بنا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں ہے لیکن یہ ہیلتھ منسٹر بن گئے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر نہیں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر چاہیے ہوتا ہے آپ کو۔ دیکھیں مجھ سے پہلے ڈاکٹر تھے تو کیا حال ہوا تھا آپ نے وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ تو الحمدللہ 16 مہینے میں 6 لیجسلیشن بھی ہوئی، 4 نئے ڈپارٹمنٹ بھی بنے، بارڈر ہیلتھ سروسز بھی بنی، سب کچھ ہوا۔ پہلا کینسر کا فری پبلک ہاسپٹل بھی بنیاد رکھی گئی، پولی کلینک کی بھی ایکسٹینشن کی گئی۔ یہ ساری 16 مہینے میں چیزیں ہوئی ہیں جو کہ اب ناممکن نظر آتی ہے۔ جب 16 مہینے گزر گئے تو اب ایسا لگتا ہے کہ شاید 16 مہینے میں یہ پتہ نہیں ناممکنات تھی جو اب ہو گئی، اللہ نے کرا دی۔ تو ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر آپ کو چاہیے ہوتا ہے، ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر ہاسپٹل چلا سکتا ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بات بھی کی، سارا پورا ملک حیران ہے کہ سیکرٹری ہیلتھ کو تو آپ نے معطل کر دیا، چارج کسی اور کو دے دیا، انکوائری کمیٹی بنا دی، بلکہ وہ جو انہوں نے ایک اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی بنی ہے، جو اس کا سربراہ بنا ہے ایکس وہ سیکرٹری انٹیریئر تھے، ان پہ اپنے اوپر کیسز رہے ہیں سر، وہ خود اپنے نیب کی پیشہ بھگتے رہے ہیں، ان پہ اچھے خاصے الزامات تھے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ جن پہ اپنے اوپر الزامات ہیں ماضی میں نیب کے، دیگر عدالتوں کے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے، کوئی وہاں پہ یہ نیشنل فاؤنڈیشن، یہ پولیس فاؤنڈیشن جو ہے اس کا کوئی، یہ پولیس کے شہداء کی بیوائیں ہوتی ہیں ان کا پلاٹ کو لینے دینے کا مسئلہ تھا، اس میں کوئی ایشوز تھے، تو ان کو پرائم منسٹر صاحب نے ساری انکوائری یہ افسر لگا دیا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سر؟ سیکرٹری بنایا بھی کس کو، اس پہ بھی دیکھ لینا۔ تو وہ کون ہے سر؟ کیپٹن صاحب جو خود بھی بڑے مشہور رہے ہیں رنگ روڈ کی وجہ سے، اور سر اب کیا کریں مطلب یہ تو ایک مطلب وہی والی بات کہ بندہ روئے یا ہنسے اس پہ سچویشن پہ۔ اچھا سر، آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ یہ عمران صاحب ہے، ان کے خلاف جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ پہلا ایکشن تو ایڈمنسٹریٹر کے خلاف آنا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہاسپٹل کے معاملات دیکھ رہے، بعد میں جاتا ہے نا ہیلتھ سیکرٹریز پہ، منسٹر پہ یا دیگر یہ پرائم منسٹر وغیرہ تو بعد میں آتے ہیں۔ ایسی کیا ان کے پاس پاور ہے کہ کسی نے ان کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا، نہ پرائم منسٹر نے نہ ہیلتھ منسٹر نے، کسی نے؟ سارا غصہ وہ کہتے ہیں جی ہیلتھ سیکرٹری کا قصور تھا، آپ بھی یہی غصہ سمجھتے ہیں کہ انہی کا قصور تھا، وہ ای ڈی صاحب کا کوئی اس میں رول نہیں ہے؟ سر وہ کہتے ہیں نا رسی وہیں سے ٹوٹتی ہے جہاں سے کمزور ہوتی ہے۔ میرے زمانے میں بھی رانا صاحب ایڈی تھے، اور آپ کو شاید ایک واقعہ یاد ہو، ایک بار ایک اس میں آئی سی یو میں اے سی بند ہو گئے تھے۔ جی جی جی، مجھے رپورٹ ہوا، میں 10-15 منٹ میں وہیں پہنچ گیا اور میں نے ان کو بٹھا دیا تھا وہاں پہ۔ میں نے کہا تم بھی یہاں بیٹھو، اتنی گرمی کھاؤ جتنے مریض کھا رہے ہیں، جب تک اے سی نہیں بنتا الحمدللہ 2 گھنٹے میں اے سی سارے آن ہو گئے تھے۔ تو آپ نے ان کو بٹھایا تھا، یہ عمران مطلب رانا عمران صاحب کو وہاں پہ بٹھایا، اے سی نہیں چل رہے تھے، آپ بھی بیٹھے، ان کو بٹھایا کہ جب تک اے سی نہیں چلیں گے یہیں بیٹھیں گے؟ جی، میں نے کہا جتنی ان کو حبس میں، یہ جون کا مہینہ تھا، 23-24 تاریخ تھی، میں نے کہا جتنی حبس اور گرمی ان کو لگ رہی ہے بیچارے مریضوں کو، اتنی میں اور آپ بھی کھاتے ہیں تو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد سے اے سی کا ڈرامہ ختم ہو گیا تھا۔ تو آپ کو کام لینا پڑتا ہے،
काम लेने वाला चाहिए था। नहीं चले वो तो ठीक है, काम लेना पड़ता है, समझ में आ गई। तो इन लोगों को भी तो मतलब आपको अगर अपने काम की तनख्वाह मिलती है, मुझे अपने की, रबिया को, हर एक को अपने अपने काम की मिल रही है, तो इन लोगों को भी तो अपने काम की तनख्वाह मिल रही है सर। मतलब हर बंदे पे हॉस्पिटल में अगर 2000 बंदा काम कर रहा है हॉस्पिटल में डिफरेंट एक कैपेसिटी में, तो हर एक के ऊपर कोई ना कोई मतलब 2000 वजीर खड़ा कर दिया जाए, 2000 सेक्रेटरी खड़ा कर दें, 2000 उनके ऊपर रिपोर्टर खड़ा हो जाए, फिर काम करेंगे। उनकी ड्यूटी नहीं है, उनका काम नहीं है कि उनको बताना। आपकी बातों से लग रहा है कि उनको बताना पड़ता है, बताना छोड़े जाके वहां कराना पड़ता है। मतलब आपको जाना पड़ा, उनको लेके बिठाना पड़ा, फिर ऐसे ठीक हुए। ये क्या मतलब है ये सर अप्रोच है? ऐसा से जिम्मेदारी रऊफ भाई किसी भी शोबे में नहीं रही है, हेल्थ में नहीं, आप तमाम शोबे उठा के देख लें। लोग पॉलिटिशियंस को बुरा कहते हैं, ठीक है, जर्नलिस्टों को भी बुरा कहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, सरकारी नौकर, तौबा खुदा, इनसे तो अल्लाह बचाए जितनी बेसी इनमें है। मतलब ये तो खुद को सबसे बालातरी समझते हैं ना, और इनको तो वहीं रहना है, हमने आना है, चले जाना है, कोई 6 महीना, कोई 8 महीना, कोई 10 महीना, कोई 1 साल, लेकिन ये वहीं बैठे हुए और सारे सिस्टम के मालिक भी यही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन सर, आपको लगता है इस इंक्वायरी कमेटी से क्या होगा? लोग कहते हैं नहीं सर, ये कमीशन इंक्वायरियों से पाकिस्तान में आज तक कुछ हुआ है जो अब होगा? सर बड़ी मेहरबानी सर पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया पटेल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जो अफसोसनाक वाकया आज इस्लामाबाद में पेश आया, पिम्स अस्पताल में 14 न्यू बॉर्न बेबीज़ वो जो है अपनी जान से चले गए आग लगने की वजह से। हमने देखा कि किस तरह से जो है वो ये आग लगी और देखते ही देखते मिनटों में जो है वो आग उस ICU वार्ड में फैल गई, जिससे इन बच्चों की जान चली गई। कौन इसका जवाबदेह होगा? इंक्वायरी कमेटी जो है वो बना दी गई है, जो सेक्रेटरी हेल्थ है उनको जो है वो मुअत्तल किया गया है, लेकिन अब भी कई सवालात जो है वो मौजूद हैं वहीं के वहीं। लेट्स सी कि क्या इस इंक्वायरी का भी जो है वो कोई नतीजा निकल पाएगा। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे साबिक सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुज़्ज़मा, और ये न्यूरो सर्जन हैं, मुमताज़ न्यूरो सर्जन हैं, पिम्स में न्यूरो सर्जरी के साबिक सरबराह भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुज़्ज़मा होंगे। इनसे हम पूछेंगे कि पिम्स अस्पताल में या जो और ये सरकारी अस्पताल होते हैं इसमें सेफ्टी मेजर्स, जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या उनको इंश्योर कराया जाता है? क्या सारे मामलात होते हैं? इनसे डिटेल जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, जहां पिम्स अस्पताल में 14 बच्चों की, 9 मौलूद बच्चों की जान चली गई आतिशज़दगी की वजह से। आखिर ये वाक़या कैसे पेश आया? कौन सी ऐसी कोताही हुई? क्या चीज़ ऐसी मिसिंग थी जिसकी वजह से जो है ये वाक़या पेश आया? क्या कोई गफलत थी या क्या माजरा था? इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ न्यूरो सर्जन और पिम्स में न्यूरो सर्जरी के साबिक सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुज़्ज़मा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम जी, बहुत मेहरबानी और आपका शुक्रिया बुलाने का। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस हादसे के बाद जो है वो बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। ज़ाहिर इंक्वायरी कमेटी बनी है, जब तक उसके रिजल्ट्स, उसकी फाइंडिंग्स आती हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि ये एक ऐसा वार्ड था जहां 9 मौलूद बच्चे रखे गए थे, और वो भी वो जो कि जिनकी शायद डिपेंडेंसी होती है ऑक्सीजन पर या प्री मेच्योर होते हैं, उनको वहाँ पे जो है वो रखा गया था। बेसिकली ICU है गायनी का। यहाँ पर ऐसा आतिशज़दगी का वाक़या जहाँ मिनटों में जो है वो आग फैल गई, ये कैसे मुमकिन हुआ? इससे पहले कि मैं आपकी डायरेक्ट जवाब दूँ जी, आज मेरा सर और हर सारी कौम का सर अक़वाम आलम के सामने शर्म के मारे झुक गया। हम अपने छोटे छोटे बेबीज़ को जो है मतलब बचा ना सके। बात यह है कि जी ये हादसे इस तरह नहीं होते, वक्त करता है परवरिश बरसों से, हादसा यकदम नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जब तक हमने हादसात के रोकने और उससे बचाव के तदाबीर नहीं किए, उस वक्त तक ये हादसात होते रहेंगे। इसी तरह हम रोज़ रोते रहेंगे और फिर भूल के दोबारा दूसरे हादसे का इंतज़ार करते रहेंगे। हम बहैसियत कौम पता नहीं क्यों हमेशा से स्केप गोट्स ढूंढते हैं और एक वजह मालूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे पहला फैक्टर
اگر کسی مریض کے لیے ہسپتال پرووائڈ کر سکتا ہے یا ایک ڈاکٹر پرووائڈ کر سکتا ہے تو وہ ہے پیشنٹ سیفٹی. یعنی وہ ایک بیماری کے ساتھ آیا ہے اور آپ ایک اور بیماری کے ساتھ اس کو نہ بھیج دیں. وہ بیماری کے ساتھ آیا ہے، وہ زخمی ہو کے نہ جائے، وہ کوئی اپاہج بن کے نہ جائے. تو پیشنٹ سیفٹی کے لیے دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے اور اس کو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک پوری انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ISO سرٹیفیکیشن اس کو کہتے ہیں. جی. ہر ہسپتال دنیا میں کہیں بھی جب اس کو سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت تک اس کو فنکشنل نہیں کر سکتے جب تک کہ انہوں نے اپنے ہر چیز کو ISO سرٹیفائی نہ کیا. اب ISO سرٹیفیکیشن میں ہوتا کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز. یعنی ہر کسی کو اس بات کا پتہ ہو کہ جی اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں اور کیا ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں، یہ ساری قوم کا کام ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ ہم اگر تو آج کسی کو بلیم کر سکتے ہیں تو وہ ہماری اپنی قوم ہے. ہم نے کبھی بھی اپنے ہاسپٹلز میں اپنی سیفٹی کا مطالبہ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب مریض ہسپتال میں آتا ہے اور وہ ہسپتال کے اندر ہو جاتا ہے، گیٹ کے اندر آ جاتا ہے اور جب تک گیٹ سے باہر نہیں نکلتا اس وقت تک اس کی حفاظت اور اس کی بیماری کا علاج اور اس کی مشکلات کا سارا انحصار پوری انتظامیہ پہ ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے ڈاکٹر سے لے کے اوپر تک، یہاں تک کہ صفائی والے پہ بھی اس کا ایک فرض بنتا ہے. اور یہ چیزیں کیوں مس ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ISO سرٹیفکیشن میرے خیال میں پاکستان میں کسی بھی سرکاری ہسپتال میں نہیں، چند ایک پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایک ڈرپ بھی لگانی ہے تو اس کی بھی 4-5 سٹیپس ہیں. اگر تو ایک مریض آتا ہے اور اسی نام کا دوسرا مریض آتا ہے تو وہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ کسی ایک کا انجیکشن دوسرے کو نہ لگ جائے. اسی طرح اگر تو ایک پیشنٹ کی 2 بیماریاں ہیں اور وہ کسی چیز سے الرجک ہے تو بڑا بڑا لکھا جاتا ہے کہ یہ الرجک ٹو دس. اب یہ ساری چیزیں جو ہے، اسی طرح ایک ڈاکٹر کی کوالیفیکیشنز ہیں. ہماری کئی آرگنائزیشنز ہیں، جیسے ہمارا سرٹیفیکیشن ہوتی ہے کالج سے کہ ہم اسپیشلسٹ بنتے ہیں. پہلے MBBS ہوتا ہے، پھر FCPS ہوتا ہے، اس کے علاوہ باہر سے آپ FRCS کرتے ہیں. آپ کو صرف ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی سکلز کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے، آپ کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. کیا کسی بھی یونٹ نے اپنا یہ والی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنائی ہیں؟ آج تک میں نے تو کسی کی نہیں دیکھی، لیکن میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی بنائی تھی اور پھر میں نے خود دیکھ لیا تھا کہ جی کتنی زیادہ جو ہے اس سے مجھے آسانی ہوئی تھی مریضوں کا علاج کرنے میں. اینڈ میرے خیال میں آج تک کسی نے بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ دنیا کا کوئی بھی ہسپتال جو کہ کسی نام کا ہسپتال ہوگا اور کسی قانونی قوم جہاں پہ قانون نافذ ہوتا ہے وہاں پہ ہوگا تو ان کا ISO سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور ISO سرٹیفیکیشن کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی دفعہ جو ہے اس نے آ کے انہوں کو چیک کر لیا اور جا کے سرٹیفکیٹ دے دیا. ہر 6 ماہ بعد یا ہر سال بعد وہ دوبارہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مریض جب آپریشن تھیٹر جاتا ہے تو اس کی ایک چیک لسٹ ہوتی ہے، کیا وہ چیک لسٹ پوری ہے کہ نہیں ہے. کیا مریض کسی ایسی بیماری کا وہ تو نہیں شکار تو نہیں ہے جس کی وجہ سے انستھیزیا میں یا پھر آپریشن میں کوئی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. جب تک وہ چیک لسٹ ٹک نہیں ہوتی اس وقت تک مریض اندر نہیں جا سکتا تھیٹر میں. اسی طرح کافی ہر چیز کی اسٹینڈرڈ SOPs ہیں اور یہ ISO سرٹیفیکیشن میں پیسہ لگتا ہے، وہ باقاعدہ اس کے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر 6 ماہ بعد آ کے اس کو اگین. میں ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ تو صحت کی بات ہے اور جان کی بات ہے اور اپنی زندگی کی بات ہے اور اعضاء کی بات ہے. میں آپ کو بتا دوں، میں سیالکوٹ کی مثال دیتا ہوں آپ کو. سیالکوٹ میں اوزار بنتے ہیں جراحی کے اور فٹ بال بنتے ہیں اور کافی کارخانے ہیں. جب میں نیا پاکستان آیا تو سب سے پہلے میں انسٹرومنٹس لینے وہاں گیا
تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہال ہے اور انہوں نے کہا جی جو انسٹرومنٹس چاہیے ان میں گھس جائیں. تو میں تو انسٹرومنٹس نہیں خرید سکا, میں واپس آ گیا. کافی سال بعد میں کسی اور کام کے لیے جب گیا وہاں پہ تو دوسری نسل آ گئی تھی اور دوسری نسل نے پورے سیالکوٹ کی سرجیکل انسٹرومنٹس کی پوری انڈسٹری بدل دی. کیوں؟ انہی لوگوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا جی, وہ وہاں سے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے یہ ساری ان کی ٹریننگ ہوئی. وہ آئے اور آج سیالکوٹ کی انڈسٹری جو ہے کتنا پھلتی اور پھول رہی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پرائیویٹ جو ہے ایئرپورٹ بھی بنا دیا. تو ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے جی, کئی چیزیں اس سے منسلک ہوتی ہیں اور امپروو ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا ساری چیزیں, اور میرا خیال ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے, میرے لیے جی بہت ساری نئی چیزیں ہیں اور کبھی ہم نے سنا بھی نہیں ہے کہ ہاسپیٹلز نے کبھی کوشش کی ہو یا حکومت نے کبھی کوشش کی ہو, کبھی ہیلتھ منسٹری نے کوشش کی ہو, کبھی پارلیمنٹ نے, یا کبھی ایون کوئی سرکاری ہاسپیٹلز کے ڈاکٹر سے بھی یہ ڈیمانڈ ہمیں نہیں ہے کہ ہمارے ہاسپیٹل جو ہیں یہ ISO یہ سرٹیفائیڈ ہونے چاہیے. باقی تو پرائیویٹ سیکٹر میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں بزنس میں نظر بھی آتا ہے. تو یہ جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں جس طرح کی ابھی ہوئی ہے, اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, آگ لگ جاتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی SOPs وغیرہ اس کا حصہ ہوتے ہیں, اس کا ISO کا جو سرٹیفیکیشن ہوتی ہے وہ بھی پورا گائیڈ کیا جاتا ہے, ان کو بھی مانیٹر کیا جاتا ہے, اور وہ اس وقت ان پلیس نہیں ہے پیمز میں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا کوئی ہاسپٹل بھی ISO سرٹیفائیڈ نہیں ہے. میرے خیال میں اس لحاظ سے تو وہ جو چند پرائیویٹ اسپتال ہیں جس کے میں نے ISO سرٹیفیکیشن کا ذکر کیا وہ بھی اسی میں گروپ میں شامل میں. آپ نے تو اتنی بڑا اس کو پھیلا دیا کہ میرے خیال میں اس کو پورا گھیر لیا اس ساری چیز کو, بیکاز میجر ڈیزاسٹر مینجمنٹ. میں WHO کا ریپرزینٹیٹیو بھی رہا ہوں اور میں نے کافی ورکشاپس بھی کرائی تھی. آنیسٹلی اسپیکنگ نشتن اور برخاستن کے علاوہ اور آمدن کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. یعنی ہم ورکشاپس کراتے ہوتے تھے لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی مینجمنٹ یا کوئی بھی حکومت کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی. وہ WHO کی باقاعدہ ایک نظام ہے جس کے تحت کہ آپ نہ صرف پہلی دفعہ لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں بلکہ ہر 3 ماہ بعد ریہرسل ہوتی ہے, ہر 3 ماہ بعد اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. اور اچانک جو ہے اس طرح کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو اور آپ ایک انسیڈنٹ کرواتے ہیں اور پھر رسپانس دیکھتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ٹرائلز ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں. انٹرنیشنل مقابلوں میں ہماری ٹیم فرسٹ آتی ہے, میں ہمیشہ اس پہ فخر کیا کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جی آج میں سمجھتا ہوں ہم آنیسٹلی آج تو عید میلاد النبی کا جشن منانے کا دن تھا لیکن ہم ماتم کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ نہیں, ماتم اور اس سے افسوس کرنے سے نہیں ہوگا. آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. میں جسٹ ابھی کوئی اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اب آپ کیونکہ پیمز میں خود رہے ہیں, اتنے بڑے سرجن ہیں, آپ کو بہت بڑا نام ہے اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے نیشنل انٹرنیشنل سارا کچھ, تو وہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز اچھے ہو سکتے ہیں, قابل ہو سکتے ہیں, فیئر انف, لیکن وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتے. اس وقت بھی تنقید آ رہی ہے. ڈو یو اگری وتھ دس اسیسمنٹ کہ جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ پیمز میں, تو آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو فیلئر سمجھتے ہیں, لیتھارجی سمجھتے ہیں, یا مطلب ویسے کوئی مطلب انسیڈنٹ ہو گیا ہے, لیک آف انٹرسٹ ہے, ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے؟ آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے کسی بھی ہاسپٹل کا جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے؟ اصل میں یہ بہت پرانی بحث ہے کہ ڈاکٹر ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے یا نہیں, یا ان کے لیے اسپیشل. میں سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کے لیے اسپیشل ڈگری ہوتی ہے, اس کے لیے ایک اسپیشل نظام ہے, ان کا باقاعدہ کوالیفیکیشنز ہیں اور ان کی علیحدہ میڈیکل ایڈمنسٹریشن کی علیحدہ کوالیفیکیشنز ہیں. اور وہ کوالیفائز جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک ان کو آپ ہیلتھ ایڈمنسٹریٹرز نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارے ہاں چیزیں مختلف ہوتی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں. آپ نے بات کی کہ جی یہ واقعہ کیسے ہوا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ جاپان نے بنائی ہے جی, لیکن اس کے مینٹیننس نہیں تھی. تو آبویسلی اتنے پرانے تار ہو جائے رہتے ہیں. اور پھر میں ایک بات ذرا تھوڑا سا اس سلسلے میں کسی کو بلیم نہیں کروں گا, لیکن ایک عجیب سی چیز ہے جو کہ میرے ذہن میں آئی کہ جی اگر تو ایک سپارک ہو جاتا ہے فار ایگزامپل تو اسے دھواں اٹھتا ہے اور پھر چنگاریاں اٹھتی ہیں,
تو اگر وہاں پہ جو بھی ڈاکٹر یا نرس 2-4 لوگ اگر ہوں بھی تو وہ چیختے چلاتے ہیں اور یکدم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جی آپ مدد کرو. تو اور میں نے سنا ہے کہ جی صرف دھوئیں سے سلک کے یعنی ان کی ہائپوکسک ڈیمیج ہوئی ہے, یعنی وہ جلے نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 1 سیکنڈ میں یا 5 سیکنڈ میں یا 10 سیکنڈ میں اس طرح تو سفوکیشن نہیں ہو سکتی, اس میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ لگا ہے. تو کیا وہاں پہ کوئی موجود تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر کوئی موجود تھا تو کوئی سویا ہوا تو نہیں تھا. لیکن اگر وہ بھی سویا ہوا تھا, جو پرسن بھی وہاں پہ موجود تھا, تو وہ بھی کیوں نہیں فوت ہوا فار ایگزامپل؟ اور پھر یا تو وہ بعد میں جاگا ہے اور بھاگا ہے تو پھر باقی لوگوں کو شور مچایا ہے. اس وقت تک تو چھوٹے چھوٹے بیبیز تھے, وہ ضروری بات ہے ان کو جب آکسیجن نہیں ملی تو وہ فوت ہو گئے. اب میں کیا کہوں, دل رو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جی یہ صرف چند لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانے سے نہیں ہوگا, یہ پورے سسٹم کو چینج کرنے سے ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ رہے ہیں وہاں پہ, ابھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ پیمز ہاسپٹل کیونکہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے, بہت بڑا بجٹ ہے, کلاؤڈ ہے, اس میں صاف ظاہر ہے ایک دارالخلافہ ہے, یہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے, وزیر اعظم سے لے کے وزیروں تک, سیکرٹریز تک. سو بڑے پاورفل گروپس بھی ہیں جن کی آپس میں ٹگ آف وار ہر وقت چلتی رہتی ہے کہ جناب کون سا بندہ ہمارا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگے گا, کون سا آگے آئے گا, پیچھے جائے گا, ED لگے گا, کون. یہ بات ٹھیک ہے کہ 3-4 گروپس ہیں جو آل دا ٹائم دے کیپ آن فائٹنگ اور لابنگ کرتے رہتے ہیں حکومتوں میں آگے پیچھے, اور یہ ہاسپٹل ڈوب گیا ہے اسی چکر میں. کلاسرا صاحب میں آپ نے میری دکھتی ہوئی رگ پہ وہ رکھ دی ہے. سچی بات یہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا, اس لیے کہ کہیں یہ بہت زیادہ مشہور نہ ہو جائے, اچھا کہیں بہت زیادہ پاورفل نہ ہو جائے, یا اس کی اپروچ فلانے تک نہ پہنچ جائے. اگر کوئی وزیر آپ کے پاس آ گیا کسی OPD میں تو 3 دفعہ پتہ لگائیں گے کہ جی یہ کس لیے آیا ہے. اور پھر آپ اگر کہیں چلے گئے کسی کے شادی میں یا کسی کے اس میں, تو آپ کے پیچھے جو ہے یہ 30 سال گزر چکے ہیں, بہت زیادہ سٹوریاں ہیں. یہ تو وہاں پہ مافیاز ہیں, مافیاز. اچھا, ایک چیز کی مافیا ہے, آپ حیران ہوں گے, ہر لیول پہ ہے. یہ نہیں کہ جی ٹاپ پہ ہے, یہ نہیں کہ میڈیم میں ہے, جتنی بھی سطح ہیں 0 گریڈ سے لے کے 24 گریڈ تک, ٹو بی آنیسٹ. اور موسٹ آف دا پیپل, آج میں اعلان کہتا ہوں, یہ میرا دل آپ نے پتہ نہیں زخمی کر دیا کہ کیا کر دیا. یہ میں نے کبھی بھی ریٹائر ہونے کے بعد کبھی نہیں کرنی تھی یہ بات. ہر بندہ اپنی کرسی بچانے میں یا اپنی پروموشن میں کے چکر میں اپنی کریڈینشل یا اپنی ٹریننگ یا اپنی جو سکلز ہیں یا اپنی نالج کو امپروو کرنے میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی. پیشنٹ ہر ایک چیز دیکھیں, ہمارا گرینڈ راؤنڈ ہوتا تھا, کیونکہ آنیسٹ ہر ہفتے ہم بیٹھ کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنی پریزنٹیشن کرتا ہوتا تھا, اور اس میں باقاعدہ پروفیسرز کسی زمانے میں بیٹھے ہوتے تھے اور زبردست قسم کی کرٹیسزم اور ڈسکشن ہوتی تھی. آہستہ آہستہ کر کے سب کچھ مٹ گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جی وہاں کا عملہ اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان میں مافیاز ہیں. اگر تو کوئی منسٹری سے ایک چپڑاسی بھی آ جائے تو اس کے لیے پروفیسر باہر تک جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے انتظامیہ باہر کھڑی ہوتی ہے. لیکن اگر تو آپ کسی بہت ہی اہم چیز کے لیے آپ جا کے بات کریں تو ان کے پاس آپ کے لیے 2 منٹ بھی نہیں ہوتے. تو یہ بات جو ہے یہ اوپر سے نیچے تک. اور میں اب تقریباً 1988 میں آیا تھا, ابھی تک آپ سے جیسے دوست بھی ملے اور کئی دفعہ. لیکن بات یہ ہے کہ جی ہم نے باہر بات اس لیے نہیں کی جب تک کہ ہم پمز میں ہوتے تھے, اور میں نے کبھی نہیں کی اس وجہ سے کہ اپنا یہ پیٹ جو ہے وہ دکھانے, یہ ننگا کرنے والی بات. تو بات یہ ہے کہ جی انف از انف, ٹھیک, اب نہیں ہونا چاہیے. اب جو ہے یہ صرف پمز کا معاملہ نہیں ہے, یہ صرف پریزنٹ گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے, یہ میری قوم کی عزت کا معاملہ ہے. خدا کی قسم, میرے سارے لوگوں کے سامنے جو میرے دوست ہیں اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یا میرے شاگرد ہیں, آج میری نظریں جھکی ہوئی ہیں, اور میں دل سے فیل کرتا ہوں کہ جی میں اپنی ڈیوٹی میں کامیاب نہیں ہوا, اور نہ اس طرح کے لوگوں کو کامیاب ہونے دیتے. ان کو وہ ایسی جگہ یا ایسے لوگوں سے یا ایسے کام کرنے سے باقاعدہ, یعنی آپ کو اس لیے کوئی کام نہیں کرنے دیتا ہے کہ اس لیے کہ جی آپ اس چیز کی وجہ سے
कहीं लोगों की नज़रों में ना आ जाए और आपकी शोहरत ना बढ़ जाए और आपकी इज्जत ना बढ़ जाए और कहीं वो आके कुर्सी पे ना बैठ जाए। और मैंने कभी फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने न्यूरोसर्जरी से मेरे जान नहीं छूटती थी, मुझे टाइम नहीं मिलता था अपने बच्चों के लिए, तो मुझे यार क्या ज़रूरत थी इस तरह उस तरह करने की। यहाँ तक कि जिन्हीं प्रोफेसर्स की अपनी अपनी ग्रुप्स थी, जो उसके बाद जो ग्रेड वाले होते थे 19, 20 और 18 वाले, उनकी अपनी अपनी होती थी। उसके बाद फिर जो दूसरे इंतज़ामिया वाले होते थे, आप हैरान होंगे। एक और चीज़ है जो करप्शन की बात, जो वहाँ पे पीजीज होते हैं जो आप इंडक्ट करते हैं, उनके बारे में मैं यानी वसूख से बता सकता हूँ। और मुझे चंद स्टूडेंट्स ने खुद बताया है कि जी हाउस जॉब के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा, वहाँ पे ये रिश्वत देनी पड़ती है, आप ये कह रहे हैं हाउस जॉब देने? मैं ये दावे से कहता हूँ वो मुझे कोर्ट में ले जाए और यानी मैं चाहे कैद में चला जाऊँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे लोगों ने खुद बताया है कि जी हाउस जॉब की जब वो होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है या किसी और चीज़ की, उसके लिए बाकायदा लोगों के हाथ गर्म करने पड़ते हैं। और ऐसे लोग मैंने डिप्टी डायरेक्टर और जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हुए देखे हैं जो कि चपरासी भर्ती हुए थे। अच्छा, हाँ, ये पिम्स का बता रहे हैं? ये मैं पिम्स का बता रहा हूँ। मैं 30 साल गुजार चुका हूँ वहाँ पे। हर बंदा आता है और उसको सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र होती है, वो ये नहीं देखता कि जी ये बंदा कितना काम का है और क्या क्या इस इंस्टीट्यूशन के लिए कर सकता है। मेरे लिए मेरा पेशा, मेरे लिए मेरा अस्पताल, मेरे लिए मेरा मुल्क, ये सबसे बड़ी टॉप पे होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हम तो पहले पूरा मुल्क दुखी था, आपकी बातों ने मजीद दुखी भी किया है और सबको आज मुझे मौका मिला है, आपने खरी खरी बातें की हैं और इस मुल्क और कौम के लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की है। आपने मुझे मौका दिया है। वी अप्रिशिएट यू। लोग नहीं करते ऐसी बातें। नहीं, मैं आज खुल के बात कर रहा हूँ। हम अखलाकी तौर से तो छोड़ें, आज देखें कितने दिनों से कभी एक तकलीफ दे बात सुनने में आती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी। ये रह गया था कि 20 नौ मौलूद बच्चे जो है ना हम खो बैठे हैं। और वो माएँ, यानी आप खुद सोचें, 9 माह तक बच्चे को पेट में रखना, बिल्कुल, उसके बाद उस तकलीफ से गुजरना, और जो अस्पताल तक जाती हैं वो क्यों जाती हैं? कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, वरना तो अक्सर घर में होती हैं। तो क्या हमें शर्म नहीं आती? वो चीज़ जो कि एक दाई किया करती थी और एक माँ करती थी, अपने घर में करती थी, उसे हम पिम्स और इस्लामाबाद के कैपिटल के सबसे बड़े अस्पताल में सही तरीके से नहीं कर सके, नहीं कर पाए। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं अपने गरेबान में झांक के देखता हूँ और खुद अपने आप को कहता हूँ, खलीक आज ये वक्त ना देखते तो अच्छा होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे हम ये बातें करते रहेंगे आने वाले दिनों में। बहुत आज आपने इंपॉर्टेंट अपना दिल खोल कर रख दिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपसे हम ये इन इश्यूज़ पे हम गाइडेंस और बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर खलीकुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुमताज़ न्यूरोसर्जन है और पिम्स में न्यूरोसर्जरी के साबिक सरबराह भी जो है वो रह चुके हैं। उन्होंने डिटेल में बताया कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल, जहाँ लाखों लोग जो है वो अपने इलाज के लिए आते हैं, ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि पेशावर से, गिलगित से और जो भी आसपास के इलाके हैं, वहाँ से भी जो है वो पिम्स अस्पताल उन मरीज़ों को लाया जाता है। उसकी क्या हालत है इस वक्त, चाहे लॉबिंग के हवाले से बात करें, करप्शन के हवाले से, अनइक्वल ट्रीटमेंट के हवाले से, या फिर जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं उसके हवाले से बात की जाए, तो उन्होंने डिटेल में बताया, क्योंकि एक लंबा अरसा जो है वो उन्होंने पिम्स में गुजारा है। उम्मीद करते हैं कि इस इंक्वायरी का जल्द ही जो है वो कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई फाइंडिंग्स निकलेंगी और कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो सेट की जाएंगी, ताकि अगली दफ़ा जो है वो इस किस्म की कोताही और गफलत जो है वो ना हो। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।